बाप रे, तो जुल्फ़िकार का सामना है। भागो 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 भागो। मुझे भी मुझे आता है। कहाँ भाग रहे हो? ठहरो, कहाँ भाग रहे हो? ठहर जाओ। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, मत भागो। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? फरार करें अमीर, फरार। अम्र कहाँ है? लश्कर मुजमहिल हो चुका। कहता हूँ अम्र कहाँ है? मुर्दों पर फातिहा पड़ रहा होगा। इस वक्त चूचरा की फुर्सत नहीं, मालिक इस तरह भी आता होगा। हराम लुक्मा। बताओ अब क्या करें? चले जा, अपनी माँ के कबीले में जाके ऊन की रस्सियां बना। अमूजादे, दफा हो जा, निकल जा मेरे खेमे से बाहर। रुको मरवान, रुको, काम है। मैदान जंग से आ रहे हो या हमाम से? लंबी दास्तान है, अभी बताता हूँ। रुको अबा यजीद, लश्कर में जितने भी कुरान हैं कहो एक जगह इकट्ठा करें। कुरान का क्या करोगे? जल्दी करो। जाओ मेरे भाई, जल्दी करो, जाओ। क्या हुआ, नंगे क्यों हो? हमारे कपड़े कहाँ गए अम्र? मेरी उसी ने मेरी जान बचाई है। खेमे में बैठे बहुत मजे आ रहे हैं। कैसा खेमा? खौफ के मारे सुतूनों से लिपटा खड़ा था। जमीन पे कान लगा के सुनो, मालिक अश्तर के रहवार की धमक से लरज रही है। कुरान से क्या करना चाहते हो अम्र? मोजेजा। दीवाने हो गए हो? हिंदा की औलाद से दोस्ती का अंजाम यही है। कहाँ? कुरान को ऊंचा उठाने जा रहा हूँ, जमीन पे पड़ा है।
क्यों रुक गए हो? ये माविया का मकरो फरेब है, बारहा उसके फरेब को देखा है। फरेब न खाओ। अब कामयाबी के लिए सिर्फ 10 ज़रबतों का फासिला रह गया है। हमला करो, चलो। मेरा हुक्म क्यों नहीं मानते? माविया अपनी बेअर्जिश जान को किताब खुदा की पनाह में बचाना चाहता है। उसे पनाह न दो। अबा खुताम, हरस, हबीब, कलाम खुदा के खिलाफ हम लोग नहीं लड़ेंगे। जो तुम देख रहे हो अम्र आस की तस्वीर के सफ़ात है। भूल गए वो ढोल का तमाशा? फुरात को मोड़ना चाहता था। मैं अंधा नहीं हूं अश्तर। नेज़ों पर कुरान नहीं देख रहे हो? कुरान नातिक अली है। अली, अली, तुम काफिर हो गए हो, काफिर। मालिक, हम क्या करें? नहीं जानते हो? खुदा की कसम, हम नहीं जानते मालिक। अली का साथ दें या कुरान से जंग करें? जंग मत छोड़ो दीवानी। हम कुरान के साथ नहीं लड़ेंगे मालिक। हमें ऐसे गुनाह की दावत दे रहे हो जिससे अर्श इलाही लरज़ उठेगा। ये गुनाह किसके सर पर है? मैं तन्हा जंग करूंगा। लौट जा हबीब, लौट जा, मत जा हबीब। मैं नहीं लौटूंगा। मेरे भाई का खून अभी तक खुश्क नहीं हुआ। जंग नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और अपने खून को कूफियों की गर्दन पर डाल दूंगा। न जा हबीब, लौट जा हबीब, लौट जा। हमारे जिगर को शलगोस को मार डाला। ये लोग तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अली को जंग रोकनी होगी। नहीं रोकेंगे तो क्या कर लोगे? तो तलवार के जरिए मजबूर करेंगे। अली क्यों हमसे मुंह मोड़ रहे हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तुम लोगों की जहालत ने अली को आजिज कर दिया है। तुम जगह जगह अली की बैत का एहसान जताते हो, अम्र आस और मुआविया की मक्कारियों पे अमल करते हो, ढोल की आवाज पर घाट कमा दिया और इस वक्त सिफ़ीन को चंद किताबों की वजह से हाथ से दे रहे हो। कुरान नेज़ों पर उठाए हुए हैं, तुम मुसलमान नहीं हो। कुरान तुम समझते हो या अली? कुरान दीन मोहम्मद था जिसके मुद्दई दोनों गिरोह हैं। कुरान हमजा थे जिनका पहलू अबू सुफियान ने चाक कर दिया। कुरान अबू जर थे जो रबजा में दफन हो गए। कुरान अम्मार हैं जिन्हें हम दिल के अंधों ने नहीं देखा। कुरान खुद अली हैं जो नेज़ों पर देख रहे हो। वो खाल और रोशनाई के अलावा कुछ भी नहीं है। कुरान कुरान है। तुम लोग काफिर हो, मुसलमानों को कत्ल करते हो। अली से कहो अश्तर जंग से बाज आ जाएं। अगर बाज ना आए तो क्या? खुदा की कसम हम अली को कत्ल करेंगे। ताज्जुब है, तुम उस कौम की शकावत पर शक कर रहे हो। उन्होंने तुम पर पानी बंद कर दिया, तुम्हें याद नहीं? अम्मा हदीस पैगंबर क्या नहीं सुनी?
حدیثوں کے راوی انسان ہوتے ہیں. ہم نیزوں پر قرآن دیکھ رہے ہیں. جو دیکھ رہے ہیں اسے نظر انداز کر دیں اور سنی سنائی باتوں پر اپنے ایمان سے مقابلہ کریں. مجنون مالک اشتر کو لگام دو. خون نے اسے اندھا کر دیا ہے. مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے. میرا ارغوس اس وقت مارا گیا جب وہ مسلمان پر تلوار چلا رہا تھا. قیس ان لوگوں سے بحث کرنا فضول ہے. پیغام بھیجو کہ مالک فوراً لوٹ. میں جانتا تھا، قسم بخدا میں جانتا تھا کہ پسر نابغہ کی نامرئی تلوار ان احمق لوگوں کی گردن پہ ضرور پڑے گی. میں خود بھی شمشیر کی سرپت سے زخمی ہوں. مردوں سے اطاعت. اشتار رک جاؤ. آگے مت بڑھو، ٹہر جاؤ. جنگ سے ہاتھ اٹھا لو، یہ علی کا حکم ہے. اشتر علی کا تم کون سے قرآن کے ساتھ ہو؟ قرآن محمد یا امریاس کے قرآن کے ساتھ؟ حماقت ہوگی مالک، یہ علی کا حکم ہے. دیکھ نہیں رہے خیمے فساد تک 10 قدم کا فاصلہ ہے. اب چھوڑ کے ہٹ جاؤں. لوٹ جاؤ اشتار. کوفیوں نے تلواریں کھینچ رکھی ہیں، وہ علی کی جان کے دشمن ہو گئے. صفین کا انجام 10 ضربتوں میں روشن ہو جائے گا. کوئی انصاف ہے جو جیتی ہوئی جنگ چھوڑ دوں؟ جاؤ انہیں مصروف رکھو، میں کام تمام کر دوں. اشتار بیکار ہے، فضول ہے. ان لوگوں نے اپنے قلب و دین اور عقل کو اپنی آنکھوں کے سپرد کر دیا ہے. اگر لوٹنے میں دیر کی تو علی کا خون بہہ جائے گا.
واپس ہو جاؤ. ہمارے اصلی دشمن خود ہمارے لشکر میں ہیں. بس نہیں، حکومت مصر بھی یاد ہے. عامر، سچ بتاؤ، یہ ننگا ہونے کا کیا معمہ تھا؟ علی کے ذوالفقار دیکھ کے اچھے اچھوں کے اوسان خطا کر جاتے ہیں. جان بچانے کے لیے ننگا ہونا پڑا. یہ دیکھ کے علی نے منہ موڑ لیا. سن رہے ہو مالک؟ دیکھ رہے ہو جہالت کو؟ ایک چمڑے کے دھوکے میں آ کے اپنا دین و ایمان بیچ دیا. قرآن ناطق کتاب خدا سکھا رہے ہیں. ان جاہل لوگوں کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے جیسا ہے. ایک ایک کے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے. عرب کے بدو کتنا بکو گے؟ اپنے آپ کو سنبھالو جندب. یہ جماعت اپنے ہی داڑ کا درد ہے. چلو جندب، ان کے خاموش ہونے تک ابو الحسن کے سائے میں بیٹھتے ہیں. اپنے گھوڑے سے بھی مجھے شرم آتی ہے. جیت کے بھی ہار گئے. اپنے گھوڑے کے زینوں لگام کھول دو تاکہ وہ بھی آرام کر لے. امریاس کے دھوکے نے اضطراب ایجاد کر کے سپاہی امام میں رخنا ڈال دیا اور بہت سے جاہل لوگوں نے امام پر حملہ کیا اور انہیں دھمکیوں کے ذریعے جنگ روکنے پر مجبور کر دیا. امام رنجیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا، اے لوگو،
اگر میرے کہنے پر جنگ کرتے تو یہ جنگ تمہیں خستہ نہ کرتی۔ قسم بخدا اگر جنگ نے کسی کو تم سے لیا اور کسی کو چھوڑ دیا تو یہ تمہارے دشمن کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ کل تک میں امیر المومنین تھا، لیکن آج مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ کل میں لوگوں کو روکتا تھا، آج مجھے روکا جا رہا ہے۔ جب بھی دل گھبراتا تھا مجھے ابوالحسن سے دکھ درد بیان کرنے میں شرم آتی تھی، تو عمار مجھے ڈھارس دیتے تھے، لیکن اب میں ہوں اور عمار کی جگہ خالی ہے۔ وہ ان اندھے دل لوگوں کے شر سے نجات پا گئے۔ مالک، مجھے معلوم تھا کہ جنگ صفین اور جمل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جمل میں جہالت سے جنگ تھی جو جیت لی، لیکن صفین میں مکر و حیلے سے جنگ تھی جو ہار گئے۔ ہم جیتی ہوئی جنگ ہارے ہیں قیس۔ قریب تھا معاویہ کا خیمہ اکھاڑ پھینکتا اگر اس جہالت کا خنجر میری پشت پہ نہ آتا۔ ہم سب اسی نعرے اور شعار کے لیے صفین آئے ہیں، لا حکم الا للہ۔ بالکل، حکم خدا ہی علی کے دل کی تمنا ہے۔ تمہارے مطالبے کے مطابق حکمین ہی صفین کا فیصلہ کریں گے۔ ایک حکم کوفے سے اور ایک حکم شام سے ہوگا، انہی کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کوفے کا حکم اشری ہوں گے؟ حکم علی معین کریں گے۔ اشری نیک لوگوں میں سے ہے، وہ مرد خدا ہے۔ اشری ہی تھا جس نے آنے سے پہلے ہمیں کئی بار جنگ سے روکا۔ اشری ہی تھا جو ہمیں صفین کی ہلاکت سے بچا رہا تھا، لیکن کسی نے اس کی حق بات پر توجہ نہ دی۔ ہم اشری کو اپنا حکم بناتے ہیں۔ تو تم صفین سے آ رہے ہو؟ ہاں شیخ، میں صفین سے آ رہا ہوں۔ کون کس کے ساتھ تھا؟ جنگ الٹ گئی، شامیوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے ہیں، جس پر کوفیوں نے تلواریں ڈال دیں اور مصالحت پر بات ٹھہری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کوفیوں نے تمہیں حکم بنایا ہے شیخ، اس لیے تاکہ امر و آز کے ساتھ بیٹھ کر علی اور معاویہ کا اختلاف سمجھو اور جو حق پر ہو وہی خلیفہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو موسیٰ کیوں؟ لشکر علی میں قاریان قرآن کی کثیر تعداد ہے۔ تم صفین میں غیر جانبدار رہے شیخ، لہٰذا دوسروں کی نسبت فیصلے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہو۔
حسبی اللہ و نعم الوکیل. خداوندا تو گواہ ہے کہ میں دنیاوی اختلافات سے حتی الامکان دور رہا ہوں، لیکن تقدیر الہی ابو موسیٰ کو چھوڑنا نہیں چاہتی. اب یہ کون سا نیا تماشا ہے اشس؟ صفین کی فتح کو تم ٹکڑوں کے عوض بیچ ڈالا. اب کیا چاہتے ہو تم لوگ ابو الحسن سے؟ مالک، فریب کا شکار ہو. ہم چاہتے ہیں اپنی گردن علی کی تیغ قصاص کے آگے رکھ دیں. اگر علی چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس لشکر کو تہس نہس کر دوں. جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہو. ہزاروں جہاد کر لو پھر بھی اپنے دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وہ جو تم نے علی کے ساتھ کیا ہے تاریخ میں کسی امت نے اپنے رہنما کے ساتھ نہیں کیا. انہیں حکمیت قبول کرنے پر مجبور کیا اور اس نادان اشعری کو حکم بنایا. کیا علی نے نہیں کہا تھا کہ قرآن ناطق میں ہوں؟ کہا تھا یا نہیں؟ ابو الحسن نے یہ بھی کہا تھا کہ اشعری عمرو عاص کا حریف نہیں بن سکتا. تم لوگوں کو ایک کٹ پتلی چاہیے، نہ خلیفہ. علی سے کہو مالک وہ رک جائیں، یہ لوگ توبہ کر رہے ہیں. اس جماعت کی توبہ ایسی موت ہے جس کی کوئی سمت نہیں. علی اپنی عہد و پیما کی وفا کرتے ہیں، اپنے قول کے خلاف عمل نہیں کرتے. جاؤ اپنے مسلح اور سجدگاہوں کو اکٹھا کرو، کل ہم عازم کوفہ ہیں. تم اشس فقط اسلام کے عربی کلمات کو اسلام جانتے ہو. پھر صفین کی سرنوشت کا کیا ہوگا؟ اب ہمارے اور معاویہ کے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا. صفین کا نتیجہ اب دومت الجندل میں نادان اشعری اور موذی عمرو عاص کے ہاتھوں نکلے گا. معاویہ کے مکر والے نیزوں پر قرآن چڑھائے گئے. مالک اشتر جیسے مجاہدین جنہوں نے تلوار کی دھار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ قرآن کی بیعت کی تھی، وہ جانتے تھے کہ 2 قدم بعد ایسی فتح ملنے والی ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے آرام پرست ستمکاروں کے ظلم و شر سے محفوظ کر دے گی. مالک اشتر جانتے تھے اور بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ضعیف الایمان اور جذباتی و بے بصیرت ان مؤمنین نے جنہیں خداوند متعال نے دوبارہ ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور یا ایھا الذین آمنوا آمنو کا مصداق ہیں، جذبات میں آ کر حضرت علی علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا، جو بعد میں خوارج نہروان کے نام سے رسوائے تاریخ قرار پائے.
اور انہوں نے صفین کے غمناک انجام کو حکمیت کا کھیل بنا دیا۔ خوارج بھی ایک عقیدے پر قائم نہ رہے، اور بعض نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور بعض لا حکمہ الا للہ کا نعرہ لگاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیا۔ بہرحال اہالی شام کے حکم عمرو عاص اور اہالی کوفہ کے حکم ابو موسیٰ اشعری کو قرآن کی بنیاد پر عراق اور شام کے درمیان ایک دومت الجندل نامی علاقے میں بیٹھ کر علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان اختلاف کو حل کرنا تھا، لیکن دومت الجندل میں مکاری اور بے وقوفی کا فرزند دنیا میں آیا۔ ابو موسیٰ، میں ابلیس سے بھی بدتر ہوں گا اگر امت محمد کا برا چاہوں۔ یہ لو تم خود ہی پڑھ لو، اس تحریر میں اشعری کا نام لکھا ہے۔ یہ دلیل نہیں بن سکتی، اس خط کا کوئی اعتبار نہیں، کلام خدا سے ہوگی۔ ہاں، صرف کلام اللہ ہی حجت ہے۔ فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا ولا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ سنو محافظ، جا کے اپنے امیر سے کہہ دو کہ ایک موٹا عرب آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ فصل سانپ اور چوہوں کی فصل ہے۔ خاموش، اوقات میں رہو، جاؤ۔ تو آپ حضرات میری جاسوسی پہ مامور ہیں؟ ہم آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ یہ حکومت میرے خون پسینے سے قائم ہے، تمہارے توندو امیر کو تو صرف ٹھوسنا آتا ہے، میرے لیے جاسوس مقرر کرتا ہے۔ حماقت سے کام نہ لو شیخ، تمہارا وجود ہمارے لیے مبارک ہے۔ ہم دومت الجندل آپ کی فدائی میں جائیں گے۔ آپ کے فدائی، آپ کے نوکر، وجود مبارک، یہ کلمات تمہارے بے وقوف امیر کے دسترخوان کی چاٹی ہوئی ہڈیاں ہیں۔ میں نہ شیخ ہوں نہ امیر، میں ہوں عمرو عاص، عمرو فرزند عاص۔ تم لوگ ہوگے اس دربار کے پالتو کتے، میں نہیں۔ تم ہمارے دسترخوان کے محرم ہو عمرو، ہم نے محرمیت کا صیغہ پڑھا ہے، دیوان خانے کا دروازہ تو کھلا تھا، لیکن وہ صیغہ محرمیت دائم نہ تھا۔ ضرورتوں اور اعتماد کا زمانہ گزر گیا، میں نے دیکھا کہ بوجھ ہوں اور مشکوک بھی، اسی لیے استعفیٰ دینے آیا ہوں۔ فسطاط جا رہا ہوں۔ استاد، دومت الجندل کا کیا کرو گے؟ بہت جا چکا دومت الجندل، اشعری کو وہ پٹی پڑھائی ہے کہ اب کسی گدھے کو بھی بھیجو گے تو کام تمام کر دے گا۔ کیا سرخ پوشوں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟
ان کے سرخ لباس خون سے رنگین ہیں. یہ میرے ساتھ آتے ہیں کس لیے؟ تمہاری حفاظت کے لیے. کس چیز کی حفاظت؟ جان کی حفاظت. جان کی؟ اپنی زبان کو زحمت مت دو، مجھے چلا رہے ہو. جھوٹ بولنا تو تجھے میں نے سکھایا ہے، تو آنکھوں کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں. آنکھیں ترجمان ہیں دل کی. تیری گندی نیت کو ان منحوس نگاہوں میں دیکھ رہا ہوں. اچھا سلا دیا. تجھے شرم نہیں آتی توندو کدھر کے؟ تم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو ابا مکر. سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر بھی اعتماد نہ کرو. اچھا، سرخ پوش تمہارے ساتھ دمت الجندل جائیں گے تاکہ تمہاری زبان اور جان کی دیکھ بھال کریں. خلیفہ میں ہوں اور بس. میں نہیں سمجھتا کہ تم جیسے عقل مند سرخ پوشوں کے وجود سے ناراض رہو. جب یہ طے ہے کہ اپنی ذمہ داری پر عمل کرو تو خوف کس بات کا؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رہنا ہے. تم اگر امیر مصر بھی بن جاؤ تب بھی میرے فرمان میں رہو گے. اگر یہ نہیں ہے تو میرا نام بھی خلیفہ نہیں ہے. میں نے کسی کی غلامی کا طوق اپنی گردن پر نہیں ڈالا ہے. مصر کی حکومت بھی مجھے نہیں چاہیے. محمد جو خدا کے رسول تھے انہوں نے بھی مجھے اطاعت پر مجبور نہیں کیا. میں چلا یا ابن ابی سفیان. ہمارا معاہدہ کسی ایک کے مرنے ہوگا امر. یہ سرخ پوش ہمارے ضامن ہیں. وقت ضائع نہ کرو. جاؤ دمت الجندل علی کو خلافت سے ہٹانے کا خطبہ سناؤ اور معاویہ کا خلیفہ چہرم کے نام سے اعلان کرو. جاؤ. جب منبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھنا چاہو تو شاید شیطان تمہیں وسوسہ کرے اور تم اپنے نام کا اعلان کر دو تو اس وقت سرخ پوشوں کو دیکھنا یہ لوگ پلک جھپکنے میں تمہیں ڈھیر کر دیں گے. ابا یزید! ہاں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اسی جگہ. چالاکی کے باوجود بے وقوف بھی ہو تو مرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، ذبح کرو حرام گوشت جانور کی طرح. معاف کیجیے شیخ، قبلہ کس طرف ہے؟ ابو یزید!
मुझे हारना नहीं था आमिर। गलतियां तो बशर ही से होती है। मैं अपने अपने नाम का खुतबा पढ़ना चाहता था, खलीफा बनना चाहता था। अपने को अबू मकर समझता था और तुमको अबू जहल। तुम्हारे अबू मकर होने में कोई शक नहीं, लेकिन मैं जो अबू जहल हूं इसमें बहस की गुंजाइश है। मेरे बाप अबू सुफियान ने वसीयत की है कि मक्कारों को कुर्सी पर बिठाओ, लेकिन उनके सर पर बाल से तलवार बांधकर लटका देना। जाओ आमिर, नील के साहिल उस ऐलान के बाद मिलेंगे जो तुम्हें दुमतुल जंदल में करना है।